edu.tv.hec.gov.pk से इसको बराह रास्त भी देख सकते हैं। इसके अलावा अपने पैगामात हम तक पहुंचाने के लिए edu.tv.hec पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज गेस्ट आवर में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन के उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन की, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराए देता हूं उनका, कि आपकी ज़िंदगी का एक तवील अरसा जो है वो इल्म व कलम के तौर पर गुजरा है। पंजाब यूनिवर्सिटी से आप बहुत तवील अरसे से मुंसलिक रहे हैं, और इसके अलावा आपका ताल्लुक जो है वो डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक सेंटर से एज डीन आप वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और उनसे आज हम मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे, और कुरान की रूह से और हमारी जो दीन की रूह से जो भी हमारे सवालात हैं वो हम उनसे पूछेंगे। उनसे जो है हम मशवरा करेंगे, और उसके अलावा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नौजवान नस्ल और असर हाजिर का नौजवान। इस हवाले से हम बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब, बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो असर हाजिर का नौजवान है, कि असर हाजिर का नौजवान जो है वो बहुत आजकल परेशानी में मुब्तला है। सारी चीज़ें जो हमारी आजकल के दौर के लवाज़मात हैं वो मौजूद होने के बावजूद वो परेशानी में दिली तौर पर, दिमागी तौर पर उनसे घिरा हुआ है। तो उस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। सर, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि आज का नौजवान जो है वो ज़हनी मसाइल में क्यों घिरा हुआ है। आजकल हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास इल्म की बहुत सारी चीज़ें, हम डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया है, उसके अलावा हमारे टीचर्स हैं, इदारे हैं बहुत से, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा जो नौजवान है वो परेशानी में मुब्तला है। उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ आज मौका दिया गुफ्तगू करने का। और दूसरी बात, जहाँ तक आपके सवाल का और आज के टॉपिक का ताल्लुक है, तो बात असल में यह है कि नौजवान उस फर्द की, या यूं कह लीजिए किसी भी फर्द की उम्र का वो हिस्सा होता है जब सलाहियतें बिल्कुल अपने उरूज पर होती हैं और ख्वा सेहतमंद होते हैं। उस वक्त सोचने, समझने और अमल करने की सारी सलाहियतें जो हैं वो खूब परवान चढ़ी हुई होती हैं। तो उस वक्त आप यूं समझ लें कि हर चीज का जो जोबन है वो एक अपनी तस्कीन के लिए एक आउटकम मांगता है, एक आपके लिए एक प्रॉपर टारगेट मांगता है। अल्लाह ने हमें कान दिए हैं, सलाहियतें दी हैं, समाअतें, बसारतें, जुबान, हर चीज का एक टारगेट है, एक उसका इस्तेमाल है। अब आप जब एक चीज की जगह दूसरी चीज इस्तेमाल करेंगे और दूसरी की जगह पहली इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। लिहाजा आप उमूमी तौर पर शख्सियत को दो हिस्सों में तकसीम कर लें। इंसानी शख्सियत दो हिस्सों का मजमुआ है, एक है जिस्म और एक है रूह। असल में हमारा जो पिछली 18वीं सदी से लेकर 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में जितनी भी तरक्की मगरिब ने की है उसको आप जिस तरह भी कैटेगराइज कर लें, उसमें आप यानी एम्पिरिसिज्म की बात, तजुर्बियत की बात कर लें, या आप उसमें फिलोसफी की बात कर लें, या उस पर साइंटिफिक नॉलेज की बात कर लें, जो आज तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो सारी की सारी दरअसल जिस्मानी जरूरतों की तकमील के लिए हुई है। उसको आप एक फिक्रे में कह सकते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म एक इस्तिलाह है, उसको मैं कहते हैं इफादियत पसंदी। हर वो चीज जिसकी इंसान को जरूरत है उसको अचीव कर लिया जाए। लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी की सारी अगर आप उसको एनालाइज करें तो वो है जिसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से, जिस्मानी तायुश से, या बहुत माजरत, या ज्यादा से ज्यादा आप कह लीजिए कि के अंदर बहुत बड़े दाइये दो हैं, एक खाने का, एक जिनसी दाइया, ये बहुत बड़े। इन दो दाइयों को जब आप सेटिस्फाई करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे तो आपको सुकून कहां से मिलेगा? असल में लज्जतें, जो सुकून एक रिलेटिव चीज है, और जो परेशानियां खत्म होती हैं, जहनी इंतशार खत्म होता है, ये रिलेटिव है, और इसका रिलेशनशिप है हमारी गुजारी हुई जिंदगी के साथ। अब जिंदगी हम क्या गुजार रहे हैं? हम जिंदगी गुजार रहे हैं लज्जतों के हुसूल के लिए। अब लज्जत क्या है कि उसको मैं बहुत इख्तिसार के साथ अगर अर्ज करूं कि जब आप कोई भी
کھانا آپ کو لذیذ سے لذیذ کھانا میسر ہو تو یہ سب سے مضبوط داعیوں میں سے ایک داعیہ ہے. لیکن اس کا اینڈ کیا ہے؟ جب آپ کھانا کھا چکتے ہیں تو اینڈ بیزاری ہے. اس کے بعد آپ بیزار ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہی کھانا بلکہ اس سے بھی لذیذ تر کھانا آپ کے سامنے پڑا ہو تو اس کا ایک اینڈ پوائنٹ آ گیا ہے. اس کے بعد وہ کھانا آپ کو دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں یار اٹھاؤ، ہر چیز اٹھاؤ. سیم از دا کیس جو آپ کا جنسی جذبہ ہے اس کی بھی ایک حد ہے. اس کے بعد انسان کو بیزاری ہے. لہٰذا دنیا میں آپ واٹ ایور دا ٹارگیٹ از، آپ اس کو جب اچیو کر لیتے ہیں تو وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے بعد آپ کو بیزاری شروع ہو جاتی ہے. آپ ذہنی طور پر منتشر ہو جاتے ہیں. جب آپ کا ٹارگٹ صحیح نہ ہو، روح کی غذا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. روح کو غذا دینا ہم میں سے آج کے دور کا ٹارگٹ ہی نہیں رہا. روح کو ہم نے جسم سے خارج کر دیا ہے. اور جب بلکہ ہم روح کو آلودہ کرنے کا سارا سامان کر رہے ہوتے ہیں. جتنی چیزیں گناہ کی چیزیں ہیں یا جتنی چیزیں آپ یوں کہہ لیجئے شریعت میں منع ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، قرآن ہے، جو دین اسلام نے ہمیں منع کی ہیں، وہ چیزیں دراصل انسان کی فطرت کو ڈیمیج کرنے والی ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین وہی ضابطے دیتا ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. جو چیز انسان کی فطرت کو ڈیمیج کرتی ہے، اب آپ نے ایک چیز کی وہ ڈیمیج کرنے والی ہے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. بالکل. اگر تو اس کے بعد اس نے نیکی کی تو وہ دھل جاتا ہے. یہ آٹومیٹک پروسیس ہے تطہیر کا، تغسیل کا. اگر آپ نے اس کو نیکی نہیں کی، اس کے بعد پھر گناہ کیا، ایک نقطہ اور لگ گیا، پھر آپ نے کیا، پھر کرتے کرتے دل سیاہ ہو گیا. یہ ہے ایشو. اور اس ایشو کی آپ جتنی بھی تفصیلات میں جاتے جائیں، جب تک آپ ٹارگٹ کر کے اپنے دل کو صاف کرنے اور اس کے صاف کرنے کے جو اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو شریعت اسلامیہ نے بتائے ہیں اور جو آج تک پریکٹس ہوتے آئے ہیں، جب تک ہم ان کو فوکس نہیں کریں گے، ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، یہ ہمارے مسائل نہیں حل ہو سکتے. لہٰذا نوجوان چونکہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے پیک پر ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ انتھوزیاسٹک بھی ہوتا ہے، اس کو زیادہ پرجوش بھی ہوتا ہے، انرجیٹک بھی ہوتا ہے، اور اتنی ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. جس درجے کی آپ کے اندر جوش و خروش ہے اور صلاحیت ہے، اسی درجے کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس لیے آج کا نوجوان جو ہے وہ ذہنی انتشار کا اور بے حسی کا، جمود کا، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ قلبی طور پر اور ذہنی طور پر پریشان خیالی کا شکار ہو گیا ہے. اس کی وجہ اس کا فوکس ہے. فوکس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا کہ ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارا جو دین ہے اس سے دوری جو ہے، ہمارے جو ضابطہ حیات ہے اس سے دوری جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن رہا ہے. آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ سیرت کو لے کر، سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے، ان کے نام کو لے کے بہت زیادہ اگریسو ہے. اور ان کے نام کے اوپر آپ کو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قتل کرنے کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے وہ کسی بھی حد تک جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے والدین، ہماری اولاد سب ان پر قربان ہیں، ان کی شان پر قربان ہیں. لیکن عملی لفظی طور پر تو بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم بہت سارے باتیں بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے بہت زیادہ چیزیں ہم کرتے ہیں. لیکن جہاں پر بات آتی ہے عمل کی، وہاں پر ہمیں معاشرے میں عمل نظر نہیں آتا. اور چونکہ لفظی طور پر تو بہت زیادہ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اور نوجوان نسل بھی کہہ رہی ہے اور جتنے بھی ہماری عمر کے لوگ ہیں، لیکن جہاں پر عمل کی بات آتی ہے وہاں پر ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو تصورات ہیں، دین کے تصورات ہوں یا ہماری زندگی کے بارے میں تصورات ہوں، وہ بگڑتے ہیں تو پھر عمل بگڑتا ہے، اور جب عمل بگڑتا ہے پھر اس کے نتائج و اثرات بھی بگڑتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارا دین کا تصور بگڑ گیا ہے. یعنی سب سے پہلی چیز جو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر اس کو کہا جائے تو ویسے تو یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے کہ بڑا مسئلہ کیا ہے. آپ کسی سے پوچھیں گے، کوئی کسی کو بڑا مسئلہ کہے گا، کوئی کسی چیز کو بڑا مسئلہ کہے گا. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم فکر وہاں سے نہیں لے رہے جہاں سے ہمیں فکر لینے کی ضرورت ہے. ہم فکر کہیں اور سے لے رہے ہیں. جیسے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. یعنی آپ جو سانس لے رہے ہیں وہ تو مانگے تانگے کی سانس لے رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کہاں سے نظریات لے رہے ہیں، کہاں سے تصورات لے رہے ہیں. تو آپ
سیرت طیبہ کے ساتھ جب آپ اپنا کوئی جڑاؤ، کوئی وابستگی ثابت ہی نہیں کر پاتے اپنے کردار سے، تو آپ صرف اور صرف لفظی جنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور لفظی طور پر اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ثابت کرنے پر تیار ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ امتی ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے، لیکن وہ اعزاز ہر ایک کو حاصل نہیں ہونا. یعنی زبان سے کہہ دینے سے کوئی امتی نہیں بنتا. ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ جیسے آپ نے کہا کہ سزا تو ناموس رسالت پر جو بھی ہرزہ سرائی کرے اس کی سزا موت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہے، ہماری تاریخ بھی یہی ثابت کرتی ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن سر مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے نا کہ وہ جب ایک دوسرے پر کچھ اس طرح کے میں یہ عرض کرتا ہوں ناموس رسالت، کیا مسلمان ایک امتی ناموس رسالت کا تحفظ کر سکتا ہے؟ یہ ہے وہ تصور، یہ ہے وہ سوال جو ہم اپنے آپ سے نہ پوچھتے ہیں نہ اس کا جواب چاہتے ہیں. ناموس رسالت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی جتنی بھی ہرزہ سرائیاں ہیں اس سے تحفظ دینا اللہ کا کام ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اور پھر فرمایا انا کفیناک المستہزئین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں. اب جس کی سزا دینے کے لیے اللہ کافی ہو، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو، میں اور آپ اور زبان سے امتی ہونے کا اقرار کرنے والے کس باغ کی مولی ہیں، یہ کیسے تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ کیسے کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلامی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کا تحفظ کیا ہو. ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کا تحفظ کیا، اور کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ناموس رسالت کا تحفظ کر سکیں. ناموس رسالت ہمیشہ مسلمانوں کا تحفظ کرتی ہے. مسلمان اپنے تحفظ کے لیے امتی ہونا ثابت کریں، یہ امتی ہونا ثابت کریں، یہ ہے درست رویہ. یہ اپنے آپ کو، یہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈس اون کر دیں کہ یہ تو میری امتی ہیں ہی نہیں. اور بے شمار احادیث ہیں جو اس طرف اگر آپ کہیں گے تو میں عرض کروں گا کہ وہ اس کی تفصیلات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت والے دن ڈس اون کر دوں گا. دیکھیں امتی ہونا بڑا اعزاز ہے. کیا کل امتی یدخلون الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرا ہر امتی جنتی ہے. اس سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ ہر امتی جنتی ہے. لیکن الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا. بالکل. اب کس بات سے انکار کیا؟ امتی ہونے سے یا جنتی ہونے سے؟ ایک ہی بات ہے، امتی ہونے سے انکار کر دے یا جنتی ہونے سے انکار کر دے، ہر امتی جنتی ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون انکار کرتا ہے؟ زبان سے جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لو. فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میرا حکم مانا عملی طور پر وہ جنت میں جائے گا. اور من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، بات میری نہیں مانتا، پتہ نہیں کس کی مانتا ہے، کہاں سے وہ نظریات لیتا ہے، کہاں سے تصورات لیتا ہے، کہاں سے کردار کے لیے اپنی رہنمائی لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار آپ کا اسوہ حسنہ اس کو نہیں لیتا. تو فرمایا من عصانی، چاہے وہ منہ سے زبان سے اتنے مرضی دعوے کرتا رہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا. لہذا بالکل پیرامیٹرز کلیئر ہیں. میں اور آپ اگر امتی ہیں تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کردار سے ثابت کرنے کا پڑے گا کہ ہم امتی ہیں. جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانا پسند نہیں ہے، وہ عشق رسول کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس ہماری عفت مآب اور عزت مآب بہن بیٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت مآب، عزت مآب بیٹیوں اور ازواج مطہرات جیسا بننا پسند نہیں ہے، ان جیسا حلیہ بنانا پسند نہیں ہے، وہ کیسے دعویٰ کر سکتے کہ ہم امتی ہیں؟ محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ محبت اور عشق کے دعوے اور ہیں اور امتی ہونا اور بات ہے. اگر ہم آج امتی بن جائیں تو اصل میں ہمارا تحفظ اس میں ہے کہ ناموس رسالت سے جڑ جائیں. ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے، بالکل الٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کو جب تک ہم اس تصور کو سیدھا نہیں کریں گے ہمارا کردار درست نہیں ہو سکتا. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تربیت ہے اس کو کس طرح
لینا چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچ جائیں اور ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کر کے ہم اس پر عمل کر سکیں. یعنی کہ ابھی تو ہم کسی شخص نے کوئی ایک چیز پکڑی ہوئی ہے, کسی نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے, تو ہم ساری چیزوں کو ایک عملی طور پر کیا وہ کلیہ ہے جس کے اوپر عمل کر کے ہم اس کے اوپر عملی طور پر پورے اتر سکتے ہیں. بہت ہی اعلیٰ سوال, بہت ہی اچھا, میں سمجھتا ہوں بڑا پریکٹیکل سوال ہے. دیکھیں, ہم نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں دل کرتا ہے, لیکن ہمیں اس کی لیمیٹیشنز نظر آتی ہیں. ہم کہتے ہیں شاید یہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, اتنا علم کہاں سے لائیں, پورا قرآن کیسے پڑھیں, پوری احادیث کا ذخیرہ کیسے پڑھیں, پوری سیرت کا مطالعہ کیسے کریں. ہمیں بہت ساری اس میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ناقص لوگ ہیں. دیکھیں, ہر چیز کا علم ہونا ضروری نہیں, لیکن جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بالکل. آپ کو علم نہیں ہے تو جتنا علم ہے کیا اس پر آپ نے عمل کر لیا؟ اگر ایک بات کا بھی علم ہے نا, ایک بات کا بھی, اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے, دوسری بات کا جاننا اتنا ضروری نہیں. بالکل بالکل. یعنی کیا ہمیں جتنی چیزوں کا علم ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج کے دور میں کون سا مسلمان ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کا, جلوت کا علم نہیں ہے؟ کون سا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی گزارتے تھے تو آپ کی حیات طیبہ میں کس موقع پر آپ کیا فرماتے تھے اور کیا آپ کا طرز عمل ہوتا تھا؟ لہٰذا ہر شخص کو جتنا علم ہے اس کے مطابق عمل کرے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں علم ہو جاتا ہے, ہمیں کوئی بات کوئی بتا دیتا ہے, کہیں سے ہم پڑھ لیتے ہیں. انٹرنیٹ نے آج کل علم تک رسائی, یہ الگ بات ہے, اس کی ایک اور ریپرکشنز بھی ہیں کہ وہ ہر علم جو ہے آتھینٹک نہیں ہے, بہت سارا نان آتھینٹک نالج بھی آپ تک پہنچ رہا ہے. لیکن بہرحال نالج تک آپ کی ایکسیس ہے. اس دور میں اگر آپ کو ایک بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ تک پہنچ گئی ہے, تو اس پر اگر آپ عمل نہیں کرتے تو اب آپ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا, تم میں سے جو لوگ آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر, اس کو اللہ خوب جانتا ہے. اور ہم سب آنکھ بچا کے کھسکنے والے لوگ ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا جی, گراؤنڈ ریالٹیز ایسے ہیں, فلاں ہے جی. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن مسائل ہیں جی, ہم نہیں کر سکتے. یہ جو کہنا ہے نا کہ ہم نہیں کر سکتے, فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا علم ہو جانے کے بعد مخالفت کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے, وہ اس بات سے بچ جائیں اور ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے گا, گویا نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. تو میں اور آپ کتنی باتیں ہیں ہم سنتے ہیں, اور سن کے ہم اس کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارا معیار ہے ہی نہیں, ہمارے معیارات اور ہیں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. مثلا یہ ہر اس شخص کے لیے جو پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, دین سے تعلق رکھتا ہے, نہیں رکھتا, میں سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں, انکلوڈنگ مائی سیلف. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, اور یہ صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے بچے کا رشتہ آئے نا, اب یہ بالکل سوشل نیچر کی چیز ہے, سماجی یہ ہمارے مسائل ہیں سب. کسی کے گھر رشتہ آیا, بچی کا ہے چاہے بچے کا ہے, فرمایا ممن ترضون دینہ و خلقہ, ایسا رشتہ آیا ہے جس کے دین اور اخلاق, ان دو چیزوں پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کا دین بھی ٹھیک ہے, اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہے. ممن ترضون دینہ و خلقہ, یعنی دو چیزیں دیکھیں آپ, اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے یا اچھی ہے, دین کے اعتبار سے اچھا ہے یا اچھی ہے. فزوجوہ, آپ کا حکم ہے شادی کر دو پھر. اور یہ تو پھر بیانیہ بات ہے. جو اگلا اس کا حصہ ہے حدیث کا, وہ بہت ہی چونکا دینے والا, اور آج کے مسائل کو آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پوری اس تصور کی بھی اور اس کے پریکٹیکل کی بھی, کہ فرمایا کہ الا تفعلوہ, اگر تم یہ نہیں کرو گے, یعنی اگر تم ان صرف دو چیزوں کو معیار بنا کر رشتے نہیں کرتے, رشتہ آتا ہے تم کہتے ہو جناب نوکری نہیں ہے اس کی, ہم نے تو بھی نہیں کرنا, ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے, ابھی تو فلاں, کتنی باتیں ہیں, اب تو وہ سیٹل نہیں ہے. فرمایا اگر تم نہیں کرو گے جو دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار فرمائی, الا تفعلوہ, اگر تم یہ نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. اب جو ہمارا سماجی بگاڑ ہے اس کے وجہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے, اور یہ تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے.
آپ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ سے، آپ کے پورے فرامین سے مثالیں اکٹھے کرتی جائیے. اپنے پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے مسائل ہیں وہ تو سارے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما دیے تھے. کیا ہمارا مطمع نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوتا ہے؟ کیا ہم مدینہ منورہ سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہماری رہنمائی کا رخ یہی ہے، میں تو ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، میں اور آپ، ہم سب، اور اس امت کا ہر نوجوان اور ہر فرد وہ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کے دیکھ سکتا ہے کہ میں امتی کس قدر ہوں. کہ آپ کو شدید خوشی ہے، آپ کو شدید غمی ہے، آپ کو کوئی ایکسیڈنٹل کوئی چیز ایسی پہنچتی ہے تو پہلا خیال آپ کا کس طرف جاتا ہے؟ بالکل. اگر پہلا خیال آپ کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو امتی کہیں اور امتی ہونے کے آپ حقدار ہیں. اور اگر آپ کا پہلا خیال اس طرف جاتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کا اس طرف خیال جاتا ہے کہ میں فلاں کو سے بات کروں، فلاں سے رہنمائی لوں، فلاں سے، کس سے رہنمائی کا پہلا خیال پیدا ہوتا ہے؟ اسی سے آپ جانچ لیں کہ آپ امتی کتنے ہیں اور اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں. ہم نام سے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، در حقیقت ہماری زندگیاں وہ اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی ہمارے اس دعوے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارے پاس دین کا جتنا بھی علم موجود ہے، ہم مزید علم حاصل کرنے کے بجائے جو ہمارے پاس علم موجود ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. نہیں، دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ امینڈمنٹ کر لیں. مزید علم حاصل کرنا وہ اپنی جگہ پر فضیلت والی بات ہے، ٹھیک ٹھیک، لیکن فرض بات یہ ہے آپ علم کی اس کے سمندر بن جائیں، آپ علم کی امہات الکتب پڑھ لیں، یہ کمپلسری نہیں ہے آپ کے لیے. کمپلسری نالج صرف اتنا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور جتنا آپ کے پاس علم آ گیا اس پر عمل کرنا فرض ہے. بالکل. اب مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں، آپ کو شاید اگر کوئی کنفیوژن ہوا تو ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں اس بات کو. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے. کوئی کہے گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کو گردن اتار دوں. بالکل ایسے. یہ جذبہ ہے، یہ ایمان ہے، کھڑے ہیں. اب اس کے بعد جب ان کا یہ رویہ چینج ہوا ہے، وہ کیوں چینج ہوا ہے؟ ایک قرآن کی آیت سنائی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اب وہ آیت قرآن میں پہلے سے موجود تھی اور وہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اس موقع پر یہ اپلائی کرنی ہے. علم نہیں تھا. اور عمر وہ ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی صلاحیتوں کا عالم یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا اس کے باوجود وہ بات علم کا استحضار ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ہی اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پتہ چلی، اچھا یہ آیت ہے اور اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، فوراً تلوار رکھ دی، فوراً اس کے اوپر عمل کر لیا. تو لہٰذا ہر چیز کا علم ہونا اور علم کا استحضار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی شخص بھی وہ کم علم ہو سکتا ہے، اس کے علمی استحضار نہ ہو، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن جو علم ہے، جو علم اس پر عمل کرنا فرض ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہم جتنے احکام ہیں سیرت طیبہ کے وہ ہم نہیں مانتے. نارمل آج کل کے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ علم بہت زیادہ ان کے پاس ہے لیکن عمل نہیں کرتے. تو اس حوالے سے جس طرح ہم بہت سے لوگوں کو گستاخ کہہ دیتے ہیں کسی بھی بات کے حوالے سے، تو کیا ہم خود گستاخی کے مرتکب نہیں ہیں کہ ہم خود اس چیز پر عمل نہیں کرتے جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا کہ فرض ہے اس پر عمل کرنا، تو ہم اس پر عمل نہ کر کے کیا گستاخی کے مرتکب نہیں ہیں؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے آواز بلند ہو جائے نا تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے. بالکل. سورہ حجرات میں. بالکل. اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور پھر فرمایا ان سے آواز بھی بلند نہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اس پر وہ تفصیل بھی ہے کہ ایک صحابی تو گھر میں بیٹھ گئے کہ ان کی پچ آف وائس بلند تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ ان کو بلا لائیں. پچ آف وائس کا بلند کرنا مقصد نہیں ہے اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پہ آ جائے وہاں کسی اور کی بات نہیں آ سکتی اس لیول سے اوپر. اب میں اور آپ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے باوجود ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں، چاہے دینی وجہ سے، چاہے معاشرتی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ سے، کسی اور کی بات مانتے ہیں، چاہے اپنے دل کی بات مانتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہے؟ وہ امتی ہونے کے باوجود وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہیں ماننی، تو یہ سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے. لہٰذا
جو آج کا نوجوان ہے خاص طور پر جو آپ نے شروع میں بتایا، تو دیکھیں عمر کیسے گزاری، یہ سوال تو سب سے ہونا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالوں کی بات فرمائی نا کہ 5 سوال کیے جائیں گے اور 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر ابن آدم کے قدم نہیں ہل سکتے، تو یہ اس کو وہاں جواب دہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور سوال کیے جائیں گے. ان سوالوں میں عمر کہاں ضائع کی یہ ایک سوال ہے، اور شباب جو ہے، جوانی، یہ بھی عمر کا حصہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، اس کا سوال الگ ہے. فرمایا وعن شباب ہی، اس کے شباب کے بارے میں سوال ہوگا کہ فیما افناہ، اس کو کہاں ضائع کیا، جوانی کہاں تباہ کی. لہٰذا یہ ایک الگ سوال ہے. عمر کا باقی سوال الگ ہے اور جوانی کا سوال الگ ہے. اور میں اور آپ نہیں نیکی کرتے نہ کریں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں کریں، ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن قیامت والے دن یہ جو جواب دینا ہے اس سوال کا، اس جواب کو تیار کر رکھیں. میں تو بلکہ اکثر نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، آپ کو نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، نہ پڑھیں. ہمیں تو آپ مطمئن کر لیتے ہیں کہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میں ویسی نہیں ٹھیک، میں تب مزاج نہیں ٹھیک، فلاں ہے فلاں، اپنے بہانے بے دلی سے نہیں پڑھ سکتا میں. نہیں، میرے سوالوں کا جواب تو آپ کے پاس ہے. کیا اللہ کے سوال کا جواب ہے؟ قیامت والے دن جو اللہ سوال کرے گا وہاں کے لیے آپ جواب تیار کر رکھیں. ہمیں کیا اعتراض ہے اگر آپ کا جواب اللہ تعالیٰ کو مطمئن کر دے گا کہ میں نے عمر کہاں ضائع کی، اگر جواب اللہ کو مطمئن کر دے گا کہ میری جوانی کی صلاحیتیں کہاں لگی ہیں اور وہ پراپر جگہ پہ لگی ہیں اور جسٹیفائیڈ ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے. صاف سی بات ہے کہ اس جواب کو وہ جواب دہی کا تصور ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. ہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تصورات ہمارے گم ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور تصور جب گم ہوتا ہے تو پورا جو معاشرہ ہے بگڑ جاتا ہے، ایک فرد کا عمل بگڑتا ہے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، سب کچھ بگڑ جاتا ہے. ہمارا تو تصور حیات ہی بگڑ گیا، ہمارا تصور زندگی بگڑ گیا. اور ہمارا تصور زندگی کیا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی کچھ حاصل کرنا ہے، اور جو کچھ حاصل کرنا ہے یہیں سے حاصل کر لے. اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ کیا ہم گستاخی کے مرتکب نہیں ہو رہے، امتی ہونا تو بھائی دور کی بات ہے. ہم مومن بھی ہیں کہ نہیں اس کی فکر کریں. امتی ہونا تو بہت بڑا اعزاز ہے. بیسک کرائٹیریا جو باٹم لائن ہے وہ مومن ہونا ہے. اور مومن ہونے کے لیے ایک مثال کے طور پر کرائٹیریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں اور آپ ہم سب اس کرائٹیریا میں اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں. 2 حدیثیں عرض کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ بزدلی ایک اخلاق میں سے، بندے کی شخصیت کے شخصی اوصاف میں سے ایک ہے، جینیٹک چیز بھی ہو سکتی ہے. کیا بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کوئی مومن جو ہے اس کے اندر بزدلی ہو، یہ بالکل ممکن ہے. پھر فرمایا کہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کنجوس بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طبائع بنائے ہیں، کسی کی طبیعت بزدلی والی، کسی کی طبیعت دلیری بہادری والی، کوئی آدمی کھلے ہاتھ والا، کوئی آدمی کنجوسی والا ہو سکتا ہے. تو لگے ہاتھوں صحابی نے پوچھا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، یعنی جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسرے حدیث میں فرمایا یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاقی عیب ہو سکتا ہے. یتبع المؤمن علی کل خلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر اخلاق پر آدمی ہو سکتا ہے مومن، سوائے 2 باتوں کے، الا الخیانہ والکذب. 2 باتیں کسی بندے میں نہیں ہو سکتی، کسی مومن میں نہیں ہو سکتی. کون سی؟ ایک بددیانتی اور ایک جھوٹ. بددیانتی اب آپ جس کو کرپشن کہتے ہیں، ہمارا پورا معاشرہ جو ہے ٹاپ ٹو باٹم وہ سارا کا سارا کرپٹ ہے، اور ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سب کرپٹ ہیں اور کرپٹ معاشرے کا حصہ ہیں. تو پھر ہمارا ایمان کدھر ہے؟ اگر ہم اس کا مطلب ہے ہم ایک بددیانت معاشرے میں رہتے ہیں. جب بددیانت معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز تو بہت اوپر کی بات ہے. ہم تو بیسک کرائٹیریا جو باٹم لائن ہے مومن ہونے کا وہ بھی ہم پورا نہیں کر پا رہے. اگر ہمارے اندر جھوٹ ہے، اگر ہمارے اندر بددیانتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ جھوٹ اور بددیانتی اور ایمان یہ ایک شخص میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر کسی آدمی میں جھوٹ یا بددیانتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کوئی نہیں ہے. تو اب اس کرائٹیریا پر ہم سب اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں. اور ہم جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کرپشن ہے جی کوئی بات نہیں، کھا لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، تو یہ ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا اعزاز تو بہت ہی اوپر کی بات ہے. اگر ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر وہ حاصل ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب, اگر اس کے کرائٹیریا کے اوپر ہم اپنے آپ کو جانچیں تو ہمارا تو ایمان بھی ہمیں پوری طرح سب سے پہلے دیانتدار بنے. بالکل بالکل, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک شعر میرے ذہن میں آیا, میری گزارش ہوگی آپ سے کہ اس شعر کو تھوڑا سا آپ تفصیلاً بتائیے گا. ابھی علامہ اقبال صاحب کی بات ہو رہی تھی تو ان کا ایک شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اس حوالے سے علامہ اقبال جو ہیں وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں یوتھ کو یا ہماری پوری ملت کو, امت کو, کیا؟ اصل میں اس کو نا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اس کا پہلو ہے اقبال کے کلام کے حوالے سے, اور ایک دوسرا پہلو ہے شریعت کے حوالے سے. جہاں تک اس کا اقبال کے کلام کے حوالے سے تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کی جو دو مارکات الآراء نظمیں ہیں وہ ہیں شکوہ اور جواب شکوہ. بالکل. اور شکوہ میں ایک تھیسس اٹھایا ہے ایسا شاندار, اور پھر جواب شکوہ میں خود ہی اس کا جواب دیا ہے. بالکل. گویا پوری بحث جو فکر و خیال سے لے کر عمل اور کردار کی بحث تھی, اور فرد سے لے کر پورے معاشرے تک کی بحث تھی, اور پوری امت کے جو مباحث تھے, اس کو کنکلیوڈ کیا ہے جواب شکوہ کے اس شعر پر جو آپ نے پڑھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہلوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شکوے کے جواب میں. اس کا کنکلوژن یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وفا کرتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے, اور اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. بالکل. یہ جو دوسرا پہلو میں نے کہا شریعت کا, اگرچہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کو اس شعر پر اعتراض ہے اور اس شعر کی شعریت کو شاید وہ سمجھ نہیں پائے, یا شاعروں کے جو ایک شعرانہ پیشکش ہوتی ہے شاید اس کو وہ سمجھ نہیں پائے, اس کو چیلنج کرتے ہیں. قرآن کے اندر اس کا تھیم موجود ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اپنے اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, مجھے فالو کرو, میری پیروی کرو, میرے اسوہ پر چلو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرنا شروع کر دے گا. یعنی اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی جب تم اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو گی, تو اللہ کی تم سے محبت ہو جائے گا, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, اور تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا. گویا ہر چیز جس کے ساتھ اللہ محبت کرنے لگے اس کو اور کیا چاہیے. بالکل. اور حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور جس کا اللہ ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے. لہذا یہ اصل میں اس آیت کو دیکھیں, اقبال کو قرآن کا شاعر کہا گیا ہے اور شاعروں کا قرآن کہا گیا ہے. تو اقبال نے دعویٰ کیا اپنے فارسی کلام کے اندر کہ میں نے اگر میری کوئی چیز, میری شاعری, میری فکر کی کوئی چیز کتاب و سنت سے نہ ہو تو مجھے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہو اور اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ان کا یہ شعر شرک ہے یا یہ فلاں چیز ہے یا اس کے اوپر فتوے لگانا, میرا خیال ہے یہ ان کو اس کے شعریت سے اور ان کے شعری خیال سے اور شاعروں کی شعریت سے اور شعری کلام سے عدم واقفیت کی علامت ہے, کوئی بھی شخص اس طرح کہے. لہٰذا یہ شعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے اپنی فکر لیتا ہے, اور اس کی وضاحت یہی ہے کہ تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارو گے تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا. اور اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا, اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا. تو نقش قدم پہ چلنے کے لیے بھی ایک ہستی ہے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور حکم ماننے کے لیے بھی ایک ہستی ہے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کریم کی ساری نعمتیں, سارے فضل اور ساری رحمتیں اسی ایک ہستی کے ساتھ منسلک ہیں کہ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا تعلق بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا آخرت کی ساری نعمتیں نچھاور کر دیتے ہیں. یہ ہے معنی اس شعر کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اور محمد سے وفا کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع ہے. ان کے جو احکام ہیں ان کو ماننا, اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, پھر سب کچھ جو ہے وہ ہوتا جاتا ہے خود بخود. اللہ تعالیٰ اس کو تقدیر کے ذریعے اس مقام تک لے جاتا ہے جو اس کے مقدر کی اعلیٰ ترین شکل ہو سکتی ہے, وہ اس کو مل جاتا ہے. اصل مطلب اس کا یہ ہے
کوئی سمجھنے میں غلطی کرے یا اس کی تفسیرات میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے, ہماری فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ قرآن سے اخذ کردہ ایک مفہوم کو اقبال نے اپنے شعری انداز میں اس طرح سے بیان کیا. بالکل بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا اختتام پذیر ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے ایک وائنڈ اپ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہماری نوجوان نسل جس طرح کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ ذہنی مسائل کا شکار ہے, تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سیرت طیبہ کی کن کن چیزوں پر عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو ترتیب دے سکتی ہے, جس طرح کی ہم چاہتے ہیں ان کے احکام ہیں, اللہ کے رسول کے احکام ہیں, تو کن کن چیزوں پر عمل پیرا ہو کے ہم اپنی زندگی کو ترتیب دے سکتے ہیں اور اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسلام ہے اور اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے, بالکل, اس میں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے, لہٰذا آپ یہ نہیں کر سکتے یہ کر لیا اور یہ چھوڑ دیا. بالکل, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کا پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا. بالکل, داخل ہونے کے بعد ہاں یہ چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ داخل ہونا چاہیں یا نہ, لا اکراہ فی الدین, یہ کوئی جبر نہیں ہے کوئی نہ, لیکن اگر کوئی داخل ہوگا تو داخل ہونے کے بعد پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا. ہم نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے کہ یہ میرا, یہ تیرا, یہ تو کر لے, یہ میں کر لیتا ہوں, اور سب نے اپنا اپنا سیگمنٹیشن کی ہوئی ہے دین کے اندر, اور یہ غلط ہے. لہٰذا دین تو ہے پورے کا پورا, اور اس کے اندر پورا داخل ہونا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لیکن ٹو سٹارٹ ود اور باٹم لائن, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پریکٹیکلی جو اسلام کی باٹم لائن ہے مانوی طور پر وہی عروج کی اور پیک بھی وہی ہے, وہ ہے نماز. اگر آپ فرض نماز شروع کر دیں یہ ابتدا ہے, اور انتہا بھی یہی ہے, اللہ سے ملاقات بھی اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے قریب ترین آدمی اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. لہٰذا ابتدا بھی وہی ہے, انتہا بھی وہی ہے. اور جب آپ اس پر چل پڑیں گے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ایک یہ آپ کو ڈسپلن میں رکھے گی, بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچائے رکھے گی. اور دوسری چیز ہے قرآن, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن سیدھے راستے پر لے کے جاتا ہے. لہٰذا آج کا نوجوان اگر اپنے مسائل ختم کرنا چاہتا ہے تو ٹو سٹارٹ ود وہ دو چیزوں کی پابندی شروع کر دے. ایک تو 5 وقت کی نماز زندگی کی اولین ترجیح بنا لے, مرتا مر جائے نماز نہیں چھوڑنی, 5 وقتہ نماز, اور دوسری ساتھ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے. قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنا شروع کریں, چاہے آپ روزانہ 3 آیتیں پڑھیں لیکن سوچ سمجھ کے پڑھیں, پھر ساتھ ناظرہ بھی پڑھتے جائیں, ناظرہ پڑھنا الگ ثواب ہے, سوچ سمجھ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں. پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں, اور ایک دم زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پریشانیاں بھی اور ہر چیز. ہم سب کامیابیاں چاہتے ہیں, اور سب سے زیادہ کامیابی چاہتا ہے نوجوان. اس کو یہ آواز نہیں کان میں پڑتی حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے آؤ کامیابی کی طرف, اس طرف وہ نہیں جا رہا ہوتا, لیکن کامیابی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کامیابی کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے, کامیابی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. لہٰذا اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو وہ انجینئر بنے, وہ ڈاکٹر بنے, وہ بزنس مین بنے, وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے, ہر حلال کام اس کے لیے وہ کھلے ہیں راستے, اور اللہ تعالیٰ اس میں معاون ہو جائے گا, اس کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. تو یہ یہاں سے اگر ہر نوجوان آج کا یہ طے کر لے. اور ایک آخری بات میں یہ عرض کروں کہ چونکہ یہ فتنے کا دور ہے, اور فتنے کے دور میں خاص طور پہ جو سب سے بڑا فتنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روئے زمین کا جو سب سے بڑا فتنہ قیامت تک کے لیے جو آنا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. دجال ایک شخصیت ہے, کب آئے گی ہمیں نہیں پتا, لیکن اس سے پہلے یہ دور دجالی دور لگتا ہے, جس میں دجل و فریب ہے, دھوکہ ہے, وہ دجال کا دور ہے. اب اس دور میں اس فتنے سے بچنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے نا, اس میں ایک علاج یہ ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جس نے حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. لہٰذا میں اور آپ, ہم سب جو والدین ہیں, ہم اپنے بچوں کو یہ 10 آیات یاد کرا لیں, اور ہر نوجوان یہ کر لے کہ 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے کے ساتھ وہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ حفظ کر لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کے ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے. ڈاکٹر صاحب
قرآن پڑھنے والا معاملہ تو آپ کا ہر بار کی نصیحت ہے، اور میں بھی کبھی آپ سے پہلے جب ملتا رہا ہوں تو آپ قرآن پڑھنے کی طرف بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، زور دیتے ہیں. تو یہ یعنی کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس ساری چیزوں کو لے کے ہمیں نصیحت بھی کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے رہتے ہیں. اور آج ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو بھی ہمارے سوال جواب ہوئے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے آپ کی آنے والی زندگی کے حوالے سے. آپ مختلف لوگوں کو اس حوالے سے سکھا سکتے ہیں جس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی. اور ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور گزارش کروں گا کہ ہمیں وقت دیتے رہا کریں تاکہ ہماری اپنی اصلاح ہو، ہمارے ناظرین کی اصلاح ہو. اور اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا گیسٹ آر پروگرام سے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.